अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। जी नाज़रीन, छोटा अमल अज़ीम सवाब में हम आपके साथ अगली कुरान पाक की सूरतों के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। अब तक सूरा नंबर 75 तक हमने आपके साथ शेयर किया था। आज सूरा नंबर 76 सूरा इंसान सूरा दाहिर के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे और इसके फ़ज़ाइल आपके साथ बयान करते हैं। सूरा नंबर 76 है कुरान पाक की। अच्छा जी, सबसे पहले जो हदीस हम आपके साथ शेयर करेंगे वो ये है कि रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करेगा तो अल्लाह ताला जज़ा के तौर पर जन्नत और नेमतें अता करेगा। सुभान अल्लाह की जब आप इस सूरा की तिलावत करेंगे तो परवरदिगार आलम आपको जज़ा के तौर पर जन्नत और नेमतें इनायत फरमाएगा। और ज़ाहिर है कि रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं तो फिर कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती। और उसके बाद आप फरमाते हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो इस सूरा की बाकायदगी से तिलावत करेगा उसका नफ्स कवी हो जाएगा। जो भी सूरा की बाकायदगी से तिलावत करेगा उसका नफ्स कवी हो जाएगा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा को लिखकर इसका पानी पिएगा, सूरा इंसान सूरा नंबर 76, जो इस सूरा को लिखकर इसका पानी पिएगा तो उससे दिल का दर्द बेहतर होगा। यानी कि जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, दिल की बीमारियां हैं, उसके लिए इस सूरा को बताया गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो भी इस सूरा को लेकर इसका पानी पिएगा उसका दिल बेहतर होगा, जिस्म सही और सालिम हो जाएगा और बीमारी से निजात पाएगा। यानी कि दर्द दिल की दवा रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो जहां फरमा रहे हैं कि इस सूरा को जो लिखकर पढ़ेगा पिएगा तो उसके दिल का दर्द बेहतर होगा, जिस्म सही और सालिम हो जाएगा और बीमारी से निजात पाएगा। सूरा इंसान सूरा दाहिर सूरा नंबर 76 कुरान पाक की। तो जो भी हार्ट पेशेंट है उनके लिए आप इस सूरा को लिखकर उसका पानी उनको पिलाइए। इंशाअल्लाह रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं तो ज़रूर आपको शिफा नसीब होगी। उसके बाद इसके लिए हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो हर जुमेरात की सुबह सूरा इंसान की तिलावत करेगा तो उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही नसीब होगी। कि जो हर जुमेरात की सुबह सूरा इंसान की तिलावत करेगा तो उसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमराही नसीब होगी। जी नाज़रीन, सूरा इंसान के फ़ज़ाइल बयान किए कि जन्नत जैसी जज़ा मिल रही है, कवी नफ्स जो है वो कवी हो रहा है, दर्द दिल की दवा सबसे बढ़कर इन सबसे बढ़कर हमराही पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होगी कि फ़कत आप इस सूरा की जब तिलावत करेंगे। उसके बाद सूरा नंबर 77 सूरा मुरसलात के बारे में आपको बताएं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आशनाई किस तरह से होगी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जो इस सूरा की तिलावत करे तो अल्लाह उसके और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आशनाई पैदा फरमाएगा। सुभान अल्लाह। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो सूरह मुरसलात की तिलावत करेगा वो अल्लाह के लिए शिर्क करने वाला शुमार नहीं होगा। और फिर आप ये भी फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अपने और किसी दूसरे के दरमियान फ़ैसले के वक्त, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप पूछते हैं कि जी हमें कोर्ट में जाना है और हमारा जो है फ़ैसला चल रहा है और हमारा कोई भी मुकदमा चल रहा है, और बहुत से यहाँ पर हमारी बहनें या भाई भी हमारे पूछते रहते हैं, लंदन में हमारे भाई बहुत से लोग ये पूछते हैं कि कोर्ट का मामला चल रहा है और कुछ ऐसा बता दें कि कामयाबी हो जाए। तो देखें कि फ़ैसले के वक्त अगर आप इस हदीस पे गौर करें कि हज़रत रसूल खुदा सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अपने और किसी के दरमियान फ़ैसले के वक्त इस सूरा की तिलावत करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे दुश्मन पर तक़वियत देगा और कामयाबी से हमकिनार करेगा। नाज़रीन, फिर बता दें नबी करीम सूरह नंबर 77 सूरह मुरसलात और इस हदीस का रेफरेंस भी बता दें कि बुरहान जिल्द 8 सफ़ा 193 इस हदीस का जो है वो रेफरेंस है कि जो अपने और किसी दूसरे के दरमियान फ़ैसले के वक्त
اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے دشمن پر تقویت دے گا اور کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ نبی کریم نے فرما دیا تو پھر کوئی شک نہیں رہتا، جس کا کوئی جہاں پہ بھی مقدمہ چل رہا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس سورہ کی آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد سورہ نمبر 78 قرآن پاک کی سورہ نبا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہر روز باقاعدگی سے سورہ نبا کی تلاوت کرے گا اسے انشاءاللہ 1 سال کے اندر خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اگر آپ باقاعدگی سے کریں گے تو آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ناظرین یاد رکھیے کہ جس کا بلاوا اس در پر ہوتا ہے وہ ضرور جاتا ہے، ہر حال میں جاتا ہے، کہاں سے سبب بنتے ہیں ہم نہیں جانتے، اور جس کا بلاوا وہاں نہیں ہوتا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ وہاں نہیں جا سکتا۔ تو بس آپ باقاعدگی سے اس سورہ کی تلاوت کریں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں ضرور ایک بار ہماری زندگی میں اپنے گھر کی زیارت کرانا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ کی تلاوت کرے گا اور اسے یاد کرے گا تو قیامت والے دن اس کا صرف سورہ لکھنے کے وقت کے برابر حساب ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ نبا کی تلاوت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے ٹھنڈے شربت سے سیراب کرے گا۔ ناظرین اس سورہ میں یہی اس کے فضائل ہیں، سب سے بڑھ کر کے خانہ کعبہ کی زیارت ہوگی، آسان اور کم حساب ہوگا، بہشت کا ٹھنڈا پانی آپ کو نصیب ہوگا۔ اس کے بعد سورہ نمبر 78 سورہ نازعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا وہ سیراب ہو کر مرے گا اور سیراب اٹھایا جائے گا، نیز سیراب ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سورہ نازعات کی تلاوت کرے گا وہ عذاب خدا سے امن میں ہوگا اور اللہ قیامت والے دن اسے ٹھنڈا پانی پلائے گا۔ رحمت للعالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے، سورہ نازعات کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن جو ہے وہ منحرف ہو جائے گا اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی ضرر نہ ہوگا۔ اس دور میں اگر آپ کے دشمن موجود ہیں تو آپ پڑھا کریں اس کی، کیا فرماتے ہیں رسول خدا کہ جو اس سورہ کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن جو ہے منحرف ہو جائے گا اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی ضرر نہ ہوگا۔ ناظرین یہ تھے قرآن پاک کے فضائل، ہم نے قرآن پاک کی صورتوں کے فضائل احادیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ بیان کیے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹا عمل عظیم ثواب، وہ چھوٹے چھوٹے عمل جس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہونے والا ہے، اور وہ کیا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے خدا 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 40 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کے مطابق ہر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے خدا 40 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے 40 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، وضو کریں اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھ لیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے 40 سال کی عبادت کا پروردگار عالم ثواب جو ہے وہ عطا کرے گا۔ اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام سے مروی ہے اور روایت کے مطابق ہر نماز عصر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں روز قیامت تمام مخلوقات کے اعمال کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ناظرین یہ چھوٹے چھوٹے سے ہمارے عمل اور اس کے دیکھیں کہ کتنے عظیم ثواب ہم کو مل رہے ہیں کہ فقط 10 بار سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے نماز عصر کے بعد، تو پھر ہمارے نامہ اعمال میں روز قیامت تک تمام مخلوقات کے اعمال کے برابر جو ہے وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد و آل محمد پر نماز ظہر و عصر کے درمیان درود پڑھنا، محمد و آل محمد پر نماز ظہر و عصر کے درمیان درود پڑھنا 1000 حج کے برابر ہے۔
सुभान अल्लाह। ज़ोहरैन की नमाज़ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ते हैं, बीच में जो है आप एक तस्बीह, 2 तस्बीह, जितनी तस्बीह पढ़ सकते हैं आप मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजिए। तो फिर मौला फरमाते हैं कि 1000 हज के बराबर जो है वो आपको सवाब जो है वो मिलेगा, बल्कि 1000 हज के बराबर है दुरूद भेजना। नाज़रीन, ये थे छोटा अमल अजीम सवाब। बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और सुनते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। जी, बहुत शुक्रिया सिस्टर। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबरों में एक तो ख़बर ये है कि पाकिस्तान में बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। बिजली की कीमत में 5 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट और पेट्रोल की कीमत में भी तकरीबन 5 रुपये का इजाफ़ा हुआ है। तो ये अचानक जिस तरह से नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं और इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल आया है और बिजली और गैस की कीमत में इजाफ़ा, इसका मतलब है तमाम जो ज़राए आमदोरफ्त होंगे, ट्रांसपोर्ट, उसके किराए में इजाफ़ा हो जाएगा, जो खाने पीने की अशिया हैं वो भी उसमें इजाफ़ा होगा। और ये इतना ज़्यादा बड़ा और ये बहुत इतना तेज़ी के साथ जो महंगाई का सैलाब आ रहा है, इस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीबों का वहाँ पर उसका क्या जीना और मरना जो है वो किस सूरत हाल में वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और ये तकरीबन हुकूमत के आए हुए तकरीबन 125 दिन होने वाले हैं और इसमें हुकूमत जिस अंदाज से महंगाई की तरफ जा रही है, खारजा पॉलिसी आपके सामने है और दाखिली जो मसाइल हैं वो भी आपके सामने है। तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, किन से होंगे, ये अभी तक कोई पता नहीं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुए भी अब तकरीबन 1 महीना हो चुका है, उस हवाले से भी कोई ख़बर नहीं है। कुछ आफात आई हैं, ज़लज़ला पाकिस्तान में, जैसे बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में आ गया, उसमें शहादतों की तादाद तकरीबन 880 के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन वहाँ पर भी वज़ीर दाखिला साहब, बल्कि वज़ीर आला साहब जो हैं मालिक बलोच साहब, वो ये कह रहे हैं कि FC के बगैर इमदादी ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। यानी वहाँ पर जो इमदाद पहुँचाने वाले जो कुछ इदारे हैं या वो अपना अपना काम करना चाह रहे हैं, उन पर भी दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई और जो ज़मीनी जो ट्रैफिक के ज़रिए, रोड्स के ज़रिए जो अपने इमदाद का सामान पहुँचाना चाहते हैं, उनको ट्रकों को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये कहा है कि FC के बगैर भी, यानी एक इमदादी ट्रक है उसकी भी हिफाजत के लिए कुछ गार्ड्स की ज़रूरत है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का अब कितना मसला होगा कि जो निहत्ते लोग बेचारे बेयार और मददगार ज़लज़ला मुतासिरीन बैठे हैं, उनको भी इमदाद देने के लिए अब सिक्योरिटी के हिसार में जो ट्रक है वही वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो ये भी एक काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस बात है कि दहशतगर्दों का ना दीन है, ना मज़हब है, ना उनमें इंसानियत है। अब तो ये सब पे आया है। लेकिन अफसोस होता है कि जब ऐसे ही दहशतगर्दों के लिए कुछ लोग नरम गोशा रखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इनको बाकायदा प्रोटोकॉल दिया जाए, कुछ लोग कहते हैं इनके दफातर भी पाकिस्तान में खुलने चाहिए। तो ये कैसे दहशतगर्द हैं कि जो उनका क्या मिशन है, इनका क्या कॉज है या किस मकसद के लिए ये तमाम बेगुनाह अफराद की जान लेने से भी घबराते नहीं हैं। किस्सा खानी बाज़ार में अभी तक वही सकूत तारी है जो 2 दिन पहले था और इसमें अब और भी शहादतों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। तो ये तमाम दहशतगर्द, उनके सामने ना चर्च, ना मस्जिद, इमाम बारगाह, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई किसी सूबे का है, उसके सामने उनकी कोई सरोकार नहीं है। वो बस इंसानियत के दुश्मन हैं और वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे इदारे हैं, हमारे बड़े, हमारे सियासतदान, हमारे ये जो फ़ैसले करने वाले हैं, तमाम लोगों की नज़रें थी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उस कॉन्फ्रेंस को गुजरे हुए भी 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ भी ऐसा लाएअमल क्या वो अख्तियार करेंगे कोई पता नहीं चला कि और किन से मुज़ाकरात करेंगे, इस हवाले से भी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है। लेकिन रोज़ बरोज़ जो हम कर्ज़े ले रहे हैं, IMF की जो मनमानी जो एक उनकी जो डिमांड्स है वो आती हैं और फिर जो बेचारे पाकिस्तानी हैं उन पर हम एक महंगाई का जो बम है वो गिराने में भी हिचकिचाते नहीं। बिजली की जो कीमत है, बिजली लोड शेडिंग, कौन सा ऐसा घर होगा जो इससे मुतासर नहीं होगा। लेकिन आम जो सारिफ है उस बेचारे पे तकरीबन 5 रुपये 89 पैसे फ़ी यूनिट जो है उसका इजाफ़ा कर दिया गया, यानी 60% उसकी बिजली का जो बिल है वो ज़्यादा आएगा। और जो पेट्रोल की कीमत है वो भी 5 रुपये और 5.5 रुपये के नज़दीक उसमें इजाफ़ा हुआ है।
مختلف سیاسی جماعتوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے، ہڑتال کی جائے گی، لیکن جس طرح پہلے ہوتا آیا ہے کہ 5-6 روپے بڑھائے اور بہت ہی اچھا اور ایک بہترین قدم اٹھایا عوام کے مفاد کے لیے، تو اس میں سے کچھ پیسے ہٹا دیے یا کچھ روپے جو ہیں وہ کم کر دیے. تو یہ جو اضافے کیے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو مل بیٹھ کے اپوزیشن کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام ہونے والا ہے، احتجاج برائے احتجاج کیا جائے گا، ٹاک شوز میں بہت کہا جائے گا کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں. لیکن وہ جماعتیں پچھلے 5 سال بھی آپ کو یاد ہوں گی کہ بہت سے انہوں نے واک آؤٹس کیے، بہت سی دھمکیاں دی اور بہت سے ایسے کام کیے کہ پتہ نہیں وہ عوام کے کتنے ہمدرد ہیں، لیکن انہوں نے بھی سابقہ حکومت کے 5 سال پورے کروانے میں اہم کردار ادا کیا. اور یہاں پر بھی ابھی 100-125 دن میں ہر جو جماعت ہے، بڑی جماعت ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف ہے، وفاق میں اور پنجاب میں نون لیگ ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو کہیں نہ کہیں ان کو شیئر ملا ہوا ہے. تو جب تمام سیاسی پارٹیوں کو کچھ نہ کچھ کرنے کو موجود ہے، کچھ نہ کچھ اختیارات موجود ہیں، تو ان کو عوام کی کیا اتنی سروکار یا ان کو کیا اتنا زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے اگر 5-6 روپے بجلی بڑھی ہے تو وہ اس پر سیخ پا ہوں اور وہ احتجاج کریں اور سڑکوں پہ آ جائیں. وہ سڑکوں پہ آئیں گے لیکن اپنے مفادات کے لیے ضرور آئیں گے. لیکن اب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کہاں گئے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمیشہ سڑکوں پہ آ جاتے تھے، لوڈ شیڈنگ پہ مینار پاکستان میں کیمپ لگاتے تھے، لیکن نہ وہ اب کیمپ نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی احتجاج نظر آ رہے ہیں. وہ خود بیرونی دوروں پہ ہوتے ہیں اور پنجاب کا اب سارا انتظام ان کے اپنے بیٹے کے پاس ہے. تو اب بالکل سب کچھ بالکل صحیح ہے. نون لیگ کے کسی بھی بندے سے جا کے پوچھ لیں، وہ کہیں گے کہ یہ پاکستان میں جو بھی ہم کر رہے ہیں بالکل بہترین مفاد ہے پاکستان کا، اور ہم بالکل پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب جو اپنے جلسوں میں یہ کہتے تھے کہ نہ مداری کو ووٹ دیجئے، نہ کھلاڑی کو ووٹ دیجئے، آپ جو تجربہ کار بندہ ہے، 2 بار پہلے وزیر اعظم بن چکا ہے، اسے ووٹ دیجئے. تو وہی صاحب اب اٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنے مسائل سے پاکستان دوچار ہے. تو اب دیکھ لیں کہ اب تو وہ مداری سے بھی بڑھ گئے، کھلاڑی سے بھی بڑھ گئے، تو ہم کس بندے کے ہاتھ میں ہے پاکستان کی جو سمجھ لے کہ تقدیر. 125 دن میں یہ حالات ہے کہ 5-6 روپے بجلی بھی بڑھی ہے، پیٹرول بھی بڑھا ہے. آگے اور 125 دن دیکھیے پھر کیا ہوتا ہے اور پاکستانی عوام جو ہے وہ جینے کے قابل رہتی ہے یا نہیں. ایک طرف تو دہشت گردوں کا زور ہے، ایک طرف ہمارے نمائندگان کا زور ہے، بیچ میں جو رگڑا کھا رہی ہے وہ بیچاری غریب عوام ہے. تو یہ پاکستان کی جو قیمتیں بڑھی ہیں اس پر بات ہوئی ہے. کراچی میں آپریشن جاری ہے، 39 افراد گرفتار کرنے کا یہ دعویٰ کیا گیا ہے. تو 39 افراد گرفتار ہوئے ہیں، بہت سے ان پر کیسز بھی ہوں گے، لیکن وہی بات کہ ہم بار بار اسی حسرت کو یا اسی دعا کے لیے یا یہ ایک امید لگائے بیٹھے کہ اخبار میں شاید کوئی ایسی خبر بھی آئے کہ کسی بھی قاتل کو پھانسی دے دی گئی ہے، اس کو سزا کا حکم ملا اور پھر وہ اپنے آخری انجام تک پہنچ چکا ہے. تو گرفتاریوں کی خبریں آتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنے انجام کو کب پہنچیں گے، کس طرح پہنچیں گے، اس کی کوئی خبر بھی نہیں ہے. ایک خبر جو نواز شریف صاحب نے اچھی، وہ بھی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امریکہ میں صدر ایران حسن روحانی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جاری رہے گا. تو یہ ایک اچھا سٹانس اس حکومت کی طرف سے بھی، یا اچھا ایک بیان کہہ لیں یا ایک اچھی سوچ کہہ لیں کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے کہ پاکستان ایران سے گیس حاصل کرے، اور یہ بھی بہت ہی سستے داموں گیس مل بھی رہی ہے، اور بہت سی امداد جو ہے وہ ایران کی طرف سے خود وہاں پر پاکستان کو مل رہی ہے. چائنا بھی جو ہے وہ اس پورے پروجیکٹ میں پاکستان کا مددگار ہے. تو صرف بیرونی ایک دباؤ اس کی وجہ سے اگر یہ پروجیکٹ چھوڑ دیا جائے، اور آپ کو جیسے اس میں ایک شک بھی یاد ہے کہ اگر کسی ملک نے اس جو بھی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور سن 1 جنوری 2015 سے پہلے یہ پروجیکٹ ختم کرنا ہے، اور جو بھی ملک اس میں رکاوٹ بنا تو اسے یومیہ $3 ملین یعنی $30 لاکھ جو ہے وہ دوسرے ملک کو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا. تو ایک تو یہ شک بھی بہت اچھی اور ایک تگڑی ہے کہ جو بھی ملک بھاگا اس کو دوسرے ملک کو قرض یہ جو ہے جرمانہ دینا پڑے گا. اور پھر یہاں تو یہ بھی شک بہترین ہے، لیکن یہاں پر جو نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ جاری رہے گا، یہ بہت ہی پاکستان کے مفاد میں بہترین ہے. شروع میں ایسا لگا کہ شاید اس حکومت کا جو ایک جھکاؤ ہے وہ یا کوئی بھی سروکار اس کو اس منصوبے کی طرف نہیں ہوگی، لیکن اس بیان سے، کیونکہ ہمیں ابھی بیان کا بھی قومی اسمبلی میں ہمارے سربراہان کہتے ہیں کہ ڈرون کو گرا دیا جائے اور ڈرون ہمارے خلاف ہی ہے،
تو پھر کہیں نہ کہیں وکی لیکس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہی سربراہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈرون حملے بھی جاری رہے، کوئی بات نہیں، ہم نے جو بیان دیا ہے وہ باہر ہی دیا ہے، یہ اپنے لوگوں کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ نواز شریف کا بیان بھی اسی قسم کا ہوا کہ آگے چل کے اب دیکھیں کہ 2015 تک ابھی انہی کی حکومت رہے گی، کہہ تو رہا ہوں 5 سال ان کی حکومت رہے، لیکن اگر یہی حالات رہے، 5-5 6-6 روپے کا جمپ لگا قیمتوں کے اضافے میں، تو غریب جو ہے اب پہلے بھی بہت دیر کر چکے، لیکن وہ بھی مجھے امید ہے کہ وہ اتنی دیر نہیں کریں گے کہ 100-125 دن میں بھی وہ اب جان نہ پائیں۔ تو بہرحال یہ گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق کہنے کا مقصد یہ کہ ان کا بیان کافی حوصلہ مند ہے۔ کچھ انڈیا کی خبریں، اور انڈیا کی جو سب سے بڑی خبر رہی وہ اس اخبار میں بھی چھپی ہے کہ لالو پرساد پر فرد جرم عائد جیل بھیج دیا گیا۔ 17 سال بعد 3 اکتوبر کو بذریعہ ویڈیو کانفرنس انہیں سزا سنائی جائے گی، بڑی عدالت میں جائیں گے، یہ کہا رابڑی دیوی نے۔ 96 میں بہار میں ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران 950 کروڑ روپے کے خرد برد کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ تو لالو پرساد جو سابقہ وزیر اعلیٰ بھی رہے تھے صوبہ بہار کے، ریلوے کے منسٹر بھی رہے ہیں، تو ان کو ایک کرپشن کے کیس میں اب جیل بھیج دیا گیا، اور امید ہے کہ 3 یا 6 سال کی ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑی ایک اہم خبر کہ پاکستان اور انڈیا میں اس طرح کے سیاستدان بہت سے ہیں، لیکن وہ اپنے انجام تک نہیں پہنچ پاتے، کسی کو سزا نہیں ہوتی۔ تو کہیں سے کوئی اس قسم کی احتساب کی اگر بات ہو یا کسی کے کرپشن کو پکڑا جائے اور پھر قرار واقعی سزا بھی دی جائے، اور یہ بھی بہت ہی مشکل سے 17 سال بعد ان کو اس کیس میں سزا دی جائے گی یا اس کی امید ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت سے ابھی بھی انڈیا میں بھی ہوں گے اور پاکستان میں بھی ہے۔ تو کاش عدالتیں اتنی زیادہ سٹرونگ ہو، لیکن سیاستدان جو ہیں ان کے پاس ایسے حربے ہیں کہ اگر ایک حکومت آتی ہے، ایک جاتی ہے، تو ان کو کس طرح سے رستہ بنانا ہے حکومت کی طرف جانے کا، کس طرح سے گٹھ جوڑ کرنا ہے، تو وہ اس میں ماہر ہوتے ہیں، اور لالو پرساد تو سب سے زیادہ ماہر تھے۔ مسلمانوں کی بھی کافی ان کو حمایت حاصل تھی جب وہ بہار کے وزیر اعلیٰ تھے، لیکن آخرکار جو کرپشن ہے، خزانے کو جو لوٹنا ہے، وہ تو ایک بہت بڑا جرم ہے، اور پھر 950 کروڑ روپے کا جو خرد برد کا الزام لگا وہ ثابت ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں ان کو 3 سال یا 6 سال کے درمیان کتنی سزا ملتی ہے۔ ایک تو یہ انڈیا کی خبر تھی، اور نئی دلی میں جو ایک ریلی ہوئی مودی صاحب کی، اس حوالے سے خبر ہے کہ نئی دلی میں ہونے والی نریندر مودی کی ریلی میں مسلمانوں نے شرکت نہ کر کے عقل مندی کا ثبوت دیا۔ دلی کے تقریباً 100 مساجد میں ریلی کے پرچے بانٹے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں آئے، یہ کہا تبصرہ نگاروں نے۔ اور اس کے علاوہ مظفر نگر میں کشیدگی بھڑکانے والے بی جے پی رکن اسمبلی کی میرٹھ میں پنچایت کے خلاف مظاہرے اور پولیس فائرنگ سے 2 ہلاک 23 افراد زخمی ہو گئے۔ اور میرٹھ یا میرٹھ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صحیح نام ہے، اگر کوئی غلطی سے میں نے نام کو غلط کہا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر مولانا آزاد نہ ہوتے، یہ کانفرنس میں راجیہ سبھا کے رکن محمد ادیب صاحب کا کہنا ہے۔ ابوالکلام آزاد سیمینار ہوا اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر مولانا آزاد نہ ہوتے تو آج پاکستان لکھنؤ تک ہوتا۔ تو مولانا آزاد صاحب کا کتنا ایک کردار ہے کہ ہندوستان کو انہوں نے بچانے کی یہ قدر قربانیاں دی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو انہی کے رکن جو راجیہ سبھا کے رکن ہیں وہ کہہ رہے کہ وہ نہ ہوتے تو پاکستان لکھنؤ تک ہوتا۔ تو اس میں جو پاکستانی ہیں وہ ایک انداز میں سوچ رہے ہوں گے، اور جو ہمارے انڈین بھائی ہیں وہ کسی اور انداز سے سوچ رہے ہوں گے، تو آپ اپنے اپنے انداز سے سوچ سکتے ہیں۔ ممبئی میں 5 منزلہ عمارت گرنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 ہو گئی، 99 لوگوں کو زندہ نکال لیا گیا ہے، اور الہ آباد میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے 1440 مسافروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو بغیر ٹکٹ جو ہے وہ سفر کرنے سے 1440 افراد گرفتار ہوئے۔ کچھ سرخیاں اور باقی ہیں، اور نواز شریف صاحب کی ہی جو لندن میں کچھ بات چیت ہوئی، واپس آتے ہوئے ان کی ہیڈ لائن ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بیرونی طاقتیں کروا رہی ہیں، بھارت اور پاکستان میں غربت اور پسماندگی ہے، دونوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، امن کے لیے مذاکرات ہی میں دونوں کا مفاد ہے، اور خطے میں امن و سکون کے قیام کے لیے واحد راستہ مذاکرات ہے۔ ہمیں جنوبی ایشیا میں امن کے بارے میں حقیقت پسندانہ اور سنجیدہ ہونا چاہیے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کا یہ جو سٹانس ہے، اور اس سے وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی میں ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، بہت ایک صاف بات وہ کر رہے تھے کہ جو دور پہلے کا گزرا ہے 80s 90s، اور وہ یہ اقرار کر رہے تھے کہ کچھ ایسی وارداتیں، کچھ ایسے صانعات انڈیا میں ہوئے جس میں پاکستان واقعی ملوث تھا،
اور معاف کیجیے گا کچھ ایسے صانعات پاکستان میں بھی ہوئے جس میں انڈیا واقعی ملوث ہے. تو پاکستان کی طرف سے تو یہ اقرار کیا جاتا ہے، لیکن انڈیا کی طرف سے بہرحال کچھ اقرار ضرور ہوا ہے. وی کے سنگھ جو ان کے سابقہ آرمی چیف ہے، ان کا بھی یہ اقرار آیا ہے کہ 90s میں انہوں نے کچھ ایسے منصوبے شروع کیے پاکستان میں کہ جس سے تخریب کاری میں اور پاکستان میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا، اور ان کا یہ بھی انکشاف تو بہت زیادہ سرخیوں کی زینت بنا کہ انہوں نے انڈین کشمیر کی جو حکومت ہے اس کو گرانے میں بھی اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی، کچھ وزراء کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی. تو دونوں اطراف میں غلطیاں تو ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو کھینچنے کی کوشش تو کی گئی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا ذہن کو کھلا رکھ کے یہ اقرار کرنے کے بعد آگے بڑھا جائے تو حالات ہو سکتے ہیں جیسے اس وقت فرانس اور انگلینڈ کے ہیں. یہ بھی دونوں ممالک بہت سی جنگیں آپس میں کر چکے ہیں، بہت عرصہ آپس میں لڑ چکے ہیں، لیکن ان جنگوں کے بعد اپنی اپنی غلطیوں کے اقرار کے بعد آگے بڑھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، نہ کہ اگر اسی بات پہ اڑا جائے کہ وہ ایک جگہ پہ سٹانس پہ کھڑے ہیں اور دوسرے ایک جگہ سٹانس پہ کھڑے ہیں، تو پھر آگے بڑھنے کے جو کچھ حوصلہ افزا کچھ امیدیں ہوتی ہیں وہ بھی دم توڑ جاتی ہیں. مشرف صاحب پہ جو برا وقت ہے جاری ہے وہ ابھی تک جاری ہے. بگٹی کیس میں ان کو عدالت نے پھر طلب کیا ہے، اور اب دیکھیں کہ مشرف صاحب کے ساتھ وہ کیا سلوک ہوتا ہے. اگلی سماعت پر ملزم پیش نہ ہوا تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو حاضر ہونا پڑے گا، یہ ریمارکس بھی کیا ہے. فی الحال وہ اپنے گھر میں نظر بند ہیں، لیکن ان کو عدالت میں پیش ہونے کا بھی حکم دیا گیا ہے. فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے نواز شریف کو ڈرون حملوں سے جواب دیا ہے، اور فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کو امریکہ کے خلاف یا بات کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ دونوں سے ان کے اچھے خاصے تعلقات ہیں. شمالی وزیرستان میں پھر ڈرون حملہ، 3 افراد جاں بحق ہو گئے، یہ خبر آئی ہے. اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن کا ہنگامہ، اور پاکستانی تحریک انصاف کے اقلیتی رکن سورن سنگھ نے وہاں پر ایک اپوزیشن جو ممبر ہیں پیپلز پارٹی کی نگت اور اگزئی، ان کے ساتھ کافی تو میں کی ہے، جس کا یہاں پر چرچا ہے. بھارتی وزیر داخلہ کا بے گناہ مسلم نوجوانوں کی گرفتاری کا اعتراف، یہ بھی یہاں کی سرخی ہے. عراق میں بغداد میں یک بعد دیگرے 9 کار بم دھماکے ہوئے جس میں 42 افراد جاں بحق ہو گئے. اور یہ اہم ترین ناظرین خبریں ہیں. تو آج کی خبریں بس ہمارے پاس یہی ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم بریک کی طرف جائیں گے، اور جو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے آج کا ٹاپک بہت اہم ہے. 1 اکتوبر ہے اور بزرگوں کا عالمی دن، یعنی انٹرنیشنل ڈے آف اولڈر پرسنز ہے. تو جو لوگ پہلے تو کوئی بزرگی کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے کہ آپ عمر میں بڑے ہیں یا بال سفید ہو چکے ہیں تو آپ بزرگ ہیں. یہ بات تھوڑا سا بزرگ اپنے آپ کو اتنی عمر کا کہنے میں بھی تھوڑا سا کتراتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ یہ بات نہ کیجیے گا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں، لیکن تجربہ کار ہیں آپ نے ہم سے پہلے زندگی شروع کی ہے، آپ نے ہم سے زیادہ مشکلات سے زندگی کا آغاز کیا ہے. اگر اس انداز میں بھی آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا آپ مسائل سے دوچار ہیں، یہ دن رکھنے کا مقصد ویسے تو ہم کہیں گے جب کالز کھولیں گے نہیں جی ہم تو سارے دن ہی ہمارے بزرگوں کے ہوتے ہیں، سارے دن جب کبھی مدرز ڈے فادرز ڈے، نہیں جی ہمارے تو سارے دن ماؤں کے ہیں، سارے ہی فادرز ڈے ہوتے ہیں. لیکن بیچ میں دال میں کالا ضرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی دن نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا ہوتا ہے، نہ کبھی ہم بزرگوں کا اس طرح سے احترام کرتے ہیں. تو جو بالکل نہیں کرتے ان کے لیے چلیں ایک ہی دن وہ تھوڑا سا اپنا اعادہ کر سکتے ہیں، اپنی غلطیوں کو ضرور چیک کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور کس طرح سے ہم نے کسی کا اگر دل توڑا ہے تو اس کو آج جوڑنے کا دن ہے. تو لیجئے اس پر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد.